वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार हमारी पिछली वीडियो जो थी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर थी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो देख ली होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो फ्लाइट MH370 के ऊपर है जो कि हवा से गायब हो गई थी। तो आज हम वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज समझाते हैं और पहले लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आ जाए वीडियो में। तो ये बात है 18 मार्च 2014 की फ्लाइट MH370 जो कि कोलालमपुर से बीजिंग के लिए निकलती है। ये एक आम फ्लाइट है जो कि मलेशिया और चाइना के दरमियान। तो ये फ्लाइट 8 मार्च 2024 को 8 साल पहले फ्लाइट MH370 जो कि कोलालमपुर से सफर करती है बीजिंग के लिए। इसके अंदर 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और पैसेंजर्स थे 227 इतने। ये चाइना तक, ये मलेशिया से चाइना की तरफ सफर करती है और चाइना से मलेशिया की तरफ। इसके अंदर 2 कैप्टन थे, जो एक का नाम था कैप्टन जहरी और एक का नाम था फरीक अब्दुल हमीद। एक कैप्टन का 37 इयर्स ओल्ड का तजर्बा था और एक का 7 ईयर ओल्ड का। ये बोइंग 777 है और ये फ्लाइट आम सफर करती है, यानी कि रोज। इसके अंदर ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट था ना कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था, जो कि ये ऐसे हो नहीं सकता था कि ऐसे ही ये रिगार्ड से गायब हो जाती। मलेशिया से चाइना और चाइना से मलेशिया के दौरान 5 घंटे 34 मिनट की फ्लाइट करती थी ये। अब आम वैसे ही जैसे पहले ये फ्लाइट करती है, यानी ये जहाज जो कि कैप्टन उड़ाते हैं वो आम वैसे ही जहाज को टेक ऑफ करने के लिए इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो इस दिन आम दिनों से ज्यादा जहाज के अंदर फ्यूल डाला जाता है, यानी कि ये 7 घंटे और 41 मिनट की फ्लाइट और उड़ान भर सकता है। 2:15 पर इस जहाज के अंदर पेट्रोल डाल दिया जाता है और अब जहाज अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370 we are ready requesting flight level 340 तो रात 12:42 के ऊपर ये जहाज अपनी उड़ान भर जाता है और कैप्टन ज़ाहरे आखिरी बार ट्रैफिक कंट्रोलर मलेशिया के अंदर कुछ मैसेज भेजते हैं। उसके बाद कोलालमपुर से ये जहाज उड़ता है और साउथ चाइना सी की डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू करता है। अब 1:09 के ऊपर आखिरी वक्त मलेशिया के कोलालमपुर के रिगार्ड के अंदर प्लेन शो होता है और मैसेजेस दिए जाते हैं। इसके आगे 2 एयर कंट्रोलर लगे होते हैं जो कि रिगार्ड्स को मैसेज देते हैं और लाइव लोकेशन प्लेन की सेंड करते हैं। तो अब ये प्लेन आखिरी बार अपनी लोकेशन देता है और इसके बाद 1:19 के ऊपर ये मलेशिया से निकल जाता है और वियतनाम की तरफ अब ये प्लेन रवाना हो रहा है। अब इसने वियतनाम की तरफ डायरेक्शन की है और तभी इसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वियतनाम जो कि MH370 जहाज है, इसको चीमिन इसकी तरफ जाना है। और आखिरी मैसेज जो कि रिगार्ड की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोलर के कैप्टन ने कैप्टन ज़ाहरी को दिए वो ये थे कि गुड नाइट। इसके बाद कैप्टन ज़ाहरी ये मैसेजेस सुनते भी हैं और इसका जवाब भी देते हैं। फ्लाइट MH370 अब अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, लेकिन अब जो चीजें नॉर्मल जा रही थी अब वो एबनॉर्मल होनी शुरू हो चुकी थी। अब ये जहाज आखिरी बार जब रिगार्ड से और अपने ट्रैफिक कंट्रोलर से बात कर मलेशिया की हद से निकलता है और 37 मिनट के बाद अब इसको वियतनाम या अपने पास वाले किसी भी कंट्री के रिगार्ड से कोई ना कोई सिग्नल आना था और या भेजना था। अब वियतनाम के ट्रैफिक कंट्रोलर पे यानी कोलालमपुर के रिगार्ड से तो ये जहाज गायब हो चुका है। 1:21 पर ये रिगार्ड
کوالالمپور کے ریگارڈ سے یہ جہاز کوالالمپور کے ریگارڈ سے غائب ہو گیا اور ہوچی مین کے ریگارڈ پہ آنا چاہیے تھا. لیکن اب جب کیپٹن دیکھتے ہیں جو کہ ویتنام ہوچی مین کے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو ٹریفک کنٹرولر کے ہیں، وہ ریگارڈ کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ جہاز فلائٹ MAS-370 شو نہیں ہو رہی. اب کوالالمپور کے لیے تو یہ عام بات ہے کیونکہ اب وہ ملیشیا کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. لیکن ویتنام ہوچی مین کے اندر اب جو ٹریفک کنٹرولر کے کیپٹن ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں، وہ ریگارڈ سے شو ہونے والے جہاز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاز غائب ہو چکا ہے. اب وہ کوالالمپور کی طرف سگنل بھیجتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہوچی مین اور ویتنام کے ریگارڈ سے بھی پلین غائب ہو چکا ہے. اب عام اگر اس طرح ہو تو 1 گھنٹے کے اندر سیکیورٹی جو ٹریفک کنٹرولر ہے اس کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ جہاز دونوں ملکوں کے ریگارڈ سے غائب ہو گیا. اب 6:15 پر کوئی امید تھی کہ جہاز بیجنگ میں لینڈ ہوگا، لیکن وہ امید بھی ضائع ہو گئی کیونکہ جہاز ہوچی مین یعنی ویتنام اور بیجنگ کے درمیان پہنچا ہی نہیں. اب یہ سیکیورٹی سسٹم یعنی کہ جو کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ساری ٹیم تھی، انہوں نے 4 ملکوں کی شپس اور جیٹس کو اس کو ڈھونڈنے میں لگا دیا. بہت کوششیں کی، چائنا کے بارڈر پہ بھی ڈھونڈا گیا. اب ساری جگہوں پر ملیشیا کے MAS-370 کو ڈھونڈا جا رہا تھا. بہت سے لوگوں نے سیکیورٹی سسٹم کے مطابق ریگارڈز میں دیکھا، بہت کچھ دیکھا، لیکن کہیں سے بھی اس جہاز کا کوئی سراغ نہ ملا. اب سمندر کے اندر اگر جہاز سے فیول ختم ہو گیا ہوتا اور جہاز سمندر کے اندر کریش کر جاتا تو کوئی نہ کوئی تو پارٹ جہاز کا مل ہی جانا تھا، لیکن سمندر سے بھی کوئی چیز نہیں ملی. لیکن کچھ دیر بعد 4 دنوں بعد کچھ ایسی خبر آئی جس نے سب کو ہرا کر رکھ دیا. یہ خبر تھی کہ جہاز ملیشیا کے ریگارڈ میں تب آ رہا تھا جبکہ وہ سیٹلائٹس کے ریگارڈ سے غائب ہو گیا. اس میں نظر آتا ہے کہ جہاز ملیشیا سے ویتنام یعنی بیجنگ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس نے ایک شارپ کٹ لیا اور واپس ملیشیا کے ایک شہر پیننگ سے گزرتا ہوا ملاسا اسٹریٹ کی طرف نکل گیا. ملیشیا کے ریگارڈ میں وہ آتا رہا جب تک وہ انڈیا کے بارڈر سے اندر انٹر ہو گیا اور اس کے سی کو کراس کر گیا. 2:22 پہ آخری ریگارڈ سے لوکیشن شو ہوتی ہے. اب اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جہاز گیا تو گیا کدھر، نہ تو وہ سمندر میں گیا نہ وہ کہیں اور. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اس نے کوالالمپور سے بیجنگ کی طرف جانا شروع کیا، لیکن اس نے کیپٹن نے وہاں پر شارپ کٹ کیوں لیا. اب ساؤتھ چائنا سی اور گلف آف تھائی لینڈ اور انڈین اوشن، ان 3 جگہوں پر بہت اچھے طریقے سے ڈھونڈا جا چکا تھا جہاز کو، لیکن جہاز کا کوئی نام و نشان نہیں ملا. جہاز ریگارڈ میں آیا لیکن لاسٹ اس وقت جس وقت ملیشیا کے اندر اس کی آخری لوکیشن ظاہر ہوئی تھی. اس کے بعد یہ جہاز اور اس سیٹلائٹ سے پتا چلتا ہے جو کہ چونکہ اب ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ لاسٹ ٹائم کیپٹن زہری نے اس سیٹلائٹ سے کوئی نہ کوئی تو میسج بھیجا ہی ہوگا، جس سے ہم لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ فلائٹ MH370 کے اندر 2 کیپٹنز جو کہ بہت ایکسپیرینسیبل تھے، ان سے یہ جہاز اتنے ایکسپیرینسیبل پائلٹ سے بھی یہ جہاز سنبھالا نہیں گیا اور یہ جہاز ادھر ادھر ریگارڈز کے اندر جب تک آیا تب تک پتا چلتا رہا کہ یہ جہاز
ادھر ادھر ہی گھومتا رہا. اب یہ انڈین اوشنز کے اوپر سے گزر چکا تھا. جب کہ انڈین اوشن سے تب گزر رہا تھا جب کہ ٹریفک کنٹرولر کی سیکیورٹی ٹیم جو کہ ان کی خبر رکھتی ہے جہاز کی، وہ آسٹریلیا اور ملیشیا کے درمیان اس جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی. لیکن ہمیں پھر پتا چلتا ہے کہ آسٹریلیا اور ملیشیا کے درمیان ایک شارپ کٹ کے اندر سے جہاز کو غائب ہوتا دیکھ رہے ہیں، جو کہ 8 گھنٹے ہو چکے تھے. یعنی اب پتا چل رہا تھا کیونکہ فیول 7 گھنٹے 41 منٹ کا فیول ہم نے جہاز کے اندر ڈالا تھا، اور اس کے بعد اب کہیں نہ کہیں اسی جگہ کے اوپر جہاز جو کہ انڈین سی ہے ادھر کے کریش کرے گا، کیونکہ اب پیٹرول کم ہو چکا ہے اور جہاز پہ اب کہیں نہ کہیں کریش کرنا ہی ہے. اب ہمیں فلائٹ ریکارڈڈ یعنی کہ جو کہ جہاز کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے، ہمیں اب سب کچھ اسی سے ہی پتا چل رہا تھا کہ آخری بار کیپٹن ظاہری نے کیا کہا. ساری انفارمیشن ہمیں اس بلیک باکس سے ملنی تھی، اور یہ سیکیورٹی ٹیم ساری کی ساری اس کے اندر یعنی سمندر کے اندر اس کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، لیکن کچھ نہیں ملتا، بلکہ $160 ملین بھی یہاں پر ویسٹ ہو چکے تھے. پھر 2015 کے اندر MH370 کا اس کا فلیپرون ملتا ہے جو کہ جہاز کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرتا ہے. اب اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ جہاز جو ہے وہ پانی کے اندر ہی کریش کر چکا تھا اور اس کا فلیپرون اسی وقت ٹوٹا تھا. اب اس کے اندر دوبارہ ریسرچ شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس کے اندر اور پارٹس ملیں گے. تو اس ریسرچ سے ہمیں اس جہاز کے اور بھی بہت سے پارٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا پیچھے والا پنکھ، سائڈوں والے. یعنی اب پتہ چل چکا تھا کہ جو بلیک باکس ہے وہ بھی اسی پانی میں کہیں نہ کہیں گرا ہے، اور اگر کوئی ہائی جیک کا سسٹم ہوتا تو ہمیں اس کے یعنی سمندر کے اندر سے کوئی بھی اس کا فلیپرون یا اور کسی چیز کوئی بھی چیز نہ ملتی. اس سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو گئے اور کوئی کچھ کر ہی نہ پایا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمندر کے اندر ہی گرا ہے، لیکن اس کے کچھ حصے ملے ہیں. عام دنوں میں تو یہ جہاز بہت اچھے طریقے سے فلائی کرتا تھا، لیکن فلائٹ MH370 کہاں گئی اب یہ کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اسی کا پنکھ ہے یا کسی اور کا. ادھر کے آسٹریلیا کے ایک ایکسپرٹ جو کہ بہت پائلٹ تھے جو کہ ریٹائر ہو چکے تھے، انہوں نے اس کی لوکیشن بھی بتائی، اور وہی لوکیشن بتائی جو کہ آسٹریلیا اور ملیشیا کے درمیان ایک شارپ کٹ تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ جہاز 4000 کلومیٹر نیچے ہے پانی کے، یعنی جو ٹائٹینک ہے، ٹائٹینک جس گہرائی میں ہے وہ بھی وہاں ہے. اور اب دیکھتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو تو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں اب ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.